वो चिल्पो करने वालों कौन है, मुफ्ती यासिर है या वो सिर है? आओ सिर पैर सब लेकर के आओ। सर्जिकल स्ट्राइक चला रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक तो मोदी ने करके दिखा दिया, तुम क्या सर्जिकल स्ट्राइक चलाओगे? और वो सर्जिकल स्ट्राइक चलाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक महेंद्र पाल का है। सुन ध्यान से, क्या कौन आ रहा है सामने? तारिक मुर्तजा और अब्दुल्ला तारिकी तो आए थे हिम्मत करके, मौलाना फारूक खान भी आए थे हिम्मत करके, जो कुरान का हिंदी अनुवाद किया है। लेकिन जो मैं आज सवाल उठाया हूं, उस सवाल का जवाब हो सके तो लाओ। मुफ्ती यासिर लाओ। तुम मुफ्ती हो या मुफत हो मैं नहीं जानता हूं, या मुफट हो। आओ, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उस सवाल का जवाब दो। महेंद्र पाल आर्य एक मशहूर मुनाजिर है आर्य समाज का। बज़ाहिर तो उसने मुसलमानों को ये चैलेंज किया था कि अगर कोई उसका जवाब देगा तो वो इस्लाम कबूल कर लेगा। तो उसने 15 सवालात किए हुए हैं, उनमें से 7-8 सवालों के हम जवाब दे चुके थे और हम ये तसव्वुर कर रहे थे कि इस्लाम तो खैर नहीं कबूल किया होगा, लेकिन इस्लाम कबूल करने की तैयारी में होगा, चूंकि बाकी 7 सवालों के जवाब भी आने वाले हैं। तो लेकिन उसने एक शो हमारे खिलाफ बनाया और उसमें सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, उसने मेरा जिक्र किया, और उससे हमें अंदाजा हुआ कि तीर अपने निशाने के ऊपर जाकर एकदम फिट बैठा है। तो जो उसके बाकी के सवालात हैं, और इस ताज़ा तरीन वीडियो में जो उसने हमसे और इस्लाम के खिलाफ उसने जो सवालात किए हैं, हालांकि वो सवालात बहुत बोदे हैं। ये आदमी महेंद्र पाल आर्य जो दावा करता है कि बागपत की किसी मस्जिद में 15 साल इमाम रह चुका है, इसका झूठ भी एक चैनल के ऊपर फाश हो चुका कि जब एक साहब ने इससे पूछा कि अगर तुम 15 साल इमाम रहे हो तो जाहिर है कि जनाजे भी आए होंगे, जनाजे की नमाज भी पढ़ी होगी, तो कम से कम तुम यही बता दो कि जनाजे की नमाज कैसे होती है। तो ये शख्स लाजवाब हो गया और बता नहीं पाया। इससे साबित होता है कि ये इसका एक झूठा प्रोपेगेंडा है कि ये किसी मस्जिद में इमाम रहा है, मुसलमान रहा, और उसके बाद बहैसियत इमाम रहा, और उसके बाद इसको बकौल इसके सीधा रास्ता मिला। तो ये झूठों का ये प्रोपेगेंडा होता है ताकि लोगों को मुतासिर कर सकें। जो आदमी सही से कुरान न पढ़ सके देखकर, वो 15 साल किसी मस्जिद में क्या बतौर इमाम टिक सकता है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। मुसलमानों को, चाहे वो पढ़े लिखे हों या कम पढ़े या बिल्कुल पढ़े लिखे हुए ना हो, उनको कम से कम इतना तो पता चल जाता है कि एक आदमी कुरान कैसे पढ़ रहा है। तो बहरहाल अब्दुल अजीम आज हमारे साथ फिर हैं, और उन सवालात को लेकर के जिनका चैलेंज महेंद्र पाल आर्य ने दिया हुआ है, और जो ताज़ा तरीन वीडियो में उसने कुछ सवालात रखे हैं, इंशाल्लाह आज उन्हीं सवालात को देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उन सवालात का लॉजिकल, शरीयत की रोशनी में और अक्ल की रोशनी में जवाब दिया जा सके। तो पहले सवाल क्या है अब्दुल अजीम साहब? जी, उनने जो हमारे पहले सवाल कुछ रह गए थे जी, तो उसमें एक सवाल ये भी था कि कुरान के अंदर अल्लाह ने कहा है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज एक ऐसी चीज है जो तमाम बुराइयों से रोकती है। तो इसके ऊपर महेंद्र पाल ने ये एतराज किया है कि जब नमाज सारी बुराइयों से रोकती है तो फिर नमाज पढ़ने वाले बुराई क्यों करते हैं? तो कुरान का कहना सही है या नमाज पढ़ने वाले सही नहीं है? तो दोनों में से सही कौन है? देखिए, आयत में ये तो लिखा हुआ है कि नमाज बुराई से रोकती है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि नमाज पढ़ने वाले बुराई से रुक जाते हैं। अगर ये लिखा हुआ होता कि नमाज पढ़ने वाले बुराई से रुक जाते हैं और फिर न रुकते, तब तो फिर सवाल होता कुरान पर कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नमाज की जो सलाहियत है, नमाज का जो असर है, वो बताया गया है कुरान में कि नमाज पढ़ने वाले, नमाज का असर ये होता है कि इंसान बुराई से रुक जाता है। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। मिसाल ये है कि रेड लाइट, आप ड्राइव कर रहे हैं, एक रेड लाइट आई, तो रेड लाइट का मतलब क्या है कि आप रुक जाएं। रेड लाइट आपको रोकने के लिए बोलती है, इशारा करती है, लेकिन आप फिर भी नहीं रुकते। अब आप फिर भी नहीं रुकेंगे तो रेड लाइट का कसूर होगा या आपका कसूर होगा? ये इंसान का कसूर होगा कि जो नमाज पढ़ने के बावजूद भी बुराई से नहीं रुक रहा है। वरना नमाज का असर तो ये होना चाहिए था कि वो बुराई से रुक जाए। ऐसे ही एक और इसमें इजाफा करना चाहूंगा कि वो लोग जो नमाज तमाम सुन्नतों के साथ, आदाब के साथ, तमाम यानी हर चीज की रियायत करते हुए जमात के साथ मस्जिद में जाकर ऑन टाइम नमाज अदा करते हैं, पक्के नमाजी, न सिर्फ ये कि पक्के बल्कि सच्चे नमाजी, वो लोग बुराई से रुकते हैं। महज हफ्ते हफ्ते जुमा पढ़ लेने से, या साल में ईद की नमाज पढ़ लेने से, या जब मर्जी आई उस वक्त नमाज पढ़ लेने से नमाज अपना असर नहीं दिखाएगी, इंसान बुराई के अंदर लगा रहेगा। इसकी एक और मिसाल सुन लीजिए जो भी जहन में आई। मसलन आप अंग्रेजी जानते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, आपने मेडिकल साइंस की किताब उठाई और नॉवेल की तरह पढ़ना शुरू कर दिया,
تو کیا آپ میڈیکل سائنس کی کتاب محض اس لیے سمجھ لیں گے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. اس کے لیے آپ کے پاس جو اس کی بنیاد ہے، جو اسکول سے آپ کو پرووائڈ کرائی گئی ہوگی، وہ بنیاد ہونا ضروری ہے. تب آپ میڈیکل سائنس کی کتاب سمجھیں گے اچھی طریقے سے. بالکل ایسے ہی کہ نماز کی بھی کچھ بنیادیں ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں، ان کی رعایت کرنی پڑے گی تو نماز اپنا اثر دکھائے گی. بغیر رعایت کے ایک آدمی نے اٹھک بیٹھک کی اور چند سجدے کیے، اس سے وہ برائی سے نہیں رک سکتا. تو نماز کے اندر تو صلاحیت ہے، ہاں نماز پڑھنے والوں کے اندر صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. اور قرآن کریم نے نماز کی صلاحیت اور نماز کے اثر کا ذکر کیا ہے، نماز پڑھنے والوں کے اثر کا ذکر نہیں کیا. جی جی جی. اور جو ابھی مہیندر پال نے جو ابھی ایک نئی ویڈیو بنائی تھی جی جس کے اندر تذکرہ کیا ہے، ہم، اس کا نام بھی میں بتا دوں. اس کا ٹائٹل مہیندر پال نے لکھا تھا کہ ترک کے سامنے نہ اللہ آ سکتا ہے، نہ اللہ والوں کی ہمت. تو اسی کے اندر ان نے مہیندر پال نے پہلا ایک سوال اس طریقے سے کیا ہے، اعتراض کیا ہے کہ سورہ نحل کی اور سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی تھی اور اعتراض کیا تھا کہ اس کے اندر جو سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات پر رکھتا ہے ہم، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے راہ راست پر رکھتا ہے. ہم، تو اس کے اوپر پنڈت جی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ کام کوئی اچھا انسان نہیں کر سکتا کہ کسی کو بھی گمراہ کر دے اور کسی کو بھی راہ راست پر لیا ہے. اب یہ کام اللہ کر رہا ہے ہم، اور غیر مسلموں کو پھوٹی نگاہوں سے بھی نظروں سے دیکھنا نہیں چاہتا ہے اللہ. ہم. تو یہ اعتراض کیا تھا کہ ایمان والوں کو مضبوط بات پر رکھتا ہے اور غیر مسلموں کو پھوٹی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اس طریقے کا اعتراض تھا. آیت سورہ ابراہیم کی ہے نا، جی ہاں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین. جی ٹھیک ہے، جی سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مضبوط بات کے ساتھ مؤمنین کو جمع دیتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے. تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ مضبوط بات کیا ہے اور ظالمین سے مراد کون ہے؟ یہ دو چیزیں اگر سمجھ میں آ جائے تو آیت بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو دیکھیے مضبوط بات سے مراد ہے، اور یہاں تذکرہ ہو رہا ہے مؤمنین کا، مؤمنین کو مضبوط بات پر جمع دیتا ہے، یعنی ان کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا. ایک آدمی اگر مضبوط ایمان والا ہے اور اللہ کے اوپر وہ جیسا کہ ایمان ہونا چاہیے ویسا اس کا ایمان ہے، وہ یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ میں اللہ پر ایمان اس وقت لاؤں گا جب دیکھوں گا، ایسے آدمی کا ایمان مقبول نہیں ہے. یا وہ اس ڈاؤٹ میں رہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، یعنی نام کا مسلمان ہے، تو ایسے آدمی کا ایمان مقبول نہیں ہے. اگر ایک آدمی کا مضبوط ایمان ہے تو کبھی بھی اس کو کنفیوژن کا شکار وہ نہیں ہوگا، نہ جنت کے بارے میں ہوگا، نہ جہنم کے بارے میں ہوگا، نہ آخرت کے بارے میں ہوگا. کنفیوژن اس کے دل میں نہیں آئے گا. اب آپ آئیے اس کے اپوزٹ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالمین کو وہ گمراہ کر دیتا ہے. ظالمین سے مراد یہاں پر کون لوگ ہیں؟ ظالم سے مراد یہاں پر ہیں مشرکین، یعنی جو لوگ آئیڈل ورشپرز ہیں، جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ان کی گمراہی کیسے ہوتی ہے؟ شیطان ان کے اوپر مسلط ہے. اب ایک مومن کے پاس تو شیطان کو بھگانے کا ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار کیا ہے وہ ہر مسلمان کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ کیا ہتھیار ہے؟ جی. لا حول ولا قوت الا لا باللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے، شیطان بھاگ جائے گا. تو مومن کے پاس تو وہ ہتھیار ہے کہ کبھی اس کے ذہن میں دل میں وسوسہ آیا، اس نے لا حول پڑھا اور شیطان بھاگ گیا. لیکن مشرک کے پاس کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو یہ ہتھیار نہیں ہے. اس کے دل میں وسوسہ ہی رہتا ہے، اس کے دل میں کنفیوژن کا شکار وہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں جس بت کے سامنے میں سجدہ اور ماتھا ٹیک رہا ہوں یہ بت میری بات پوری کرے گا یا نہیں کرے گا. سارا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو کنفیوژن کا یہ جو شکار ہو گئے یہ شیطان کی وجہ سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شیطان کو روکتا نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کریم میں یہ بات آئی کہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. اچھا ایک اور بات، میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک اور بات اس نے کہی، ایک اور آیت پڑھی. وہ آیت ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ملت، ایک قوم بنا دیتا، یعنی سب کے سب مسلمان ہو جاتے. لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور کچھ لوگ گمراہ ہیں. تو یہ آیت بھی اس نے ذکر کی ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دے. تو میں اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں اس طرح کے سوالوں کا جواب دے چکا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اپنی قدرت کا بیان کیا ہے، اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، طریقہ کار کا ذکر نہیں کیا. یہ قدرت الہی کا بیان ہے، پروسیس کا بیان نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ تمام لوگوں کو کافر بنا دے،
اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ تمام لوگوں کو مسلمان بنا دے. آپ اس کے اس اختیار کو اللہ کے چھین نہیں سکتے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک قادر مطلق ہے. اسی کو انگریزی میں ہم اومنیپوٹنٹ کہتے ہیں. لیکن طریقہ کار کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وہ یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں اسٹرگل کریں گے، ہمارے راستے میں محنت کریں گے دین کو پانے کی، آخرت کو پانے کی، تو ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے. تو جو محنت کرے گا وہ پھل پائے گا، یہ طریقہ کار ہے. لیکن قدرت کا اظہار جو ہے وہ عنایتوں کے اندر کیا گیا ہے. اچھا، ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے ویدوں کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ ویدوں کے حساب سے جو ایشور کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کیا ویدوں میں ایشور قادر مطلق ہے یا وہ مجبور ہے؟ اصل تو دیانند سرسوتی نے جو ستیارتھ پرکاش لکھی ہے، اور میں نے بھی اپنے جواب کے اندر اس کو سامنے رکھا تھا، اور کہیں آریوں تک میں نے پہنچایا بھی تھا، مہیندر پال تک بھی پہنچایا تھا، مگر کوئی جواب ملا نہیں. تو ستیارتھ پرکاش کے سپتم سمولاس مطلب 7واں سمولاس کے اندر ایشور کے بارے میں کافی وارتا دیانند سرسوتی نے کی ہے. تو اس کے اندر ایک جگہ دیانند سرسوتی نے لکھا ہے کہ ایشور کے اندر اچھا کا ہونا سمبھو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ لوگ ایشور کے اندر چاہ نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اب اس کی ویاخیا یہی مہیندر پال آریہ کرتے ہیں کہ جس کے اندر چاہ ہوگی، اچھا ہوگی، تو پھر اس کو انچھا بھی ہونا پڑے گا. جیسے اگر کوئی انسان چاہے گا تو پھر وہ اس کے اندر یہ بھی قوت ہے کہ وہ نہ بھی چاہے، جس چیز کو انہیں چاہا ہے اس کا من انکار بھی کر دے. تو اس کارن سے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو پریورتن ہوگا چاہ کے اندر وہ ایشور نہیں ہو سکتا ہے، وہ کوئی دوسری شے بن جائے گی، ایشور باقی نہیں رہے گا. اب خیر، یہ تو آریوں نے آج اس کو مشہور کر دیا ہے، جبکہ اسی سپتم سمولاس کے اندر دیانند سرسوتی نے ایک جگہ یہ پرشن ان سے پوچھا گیا کہ ایشور کیا چاہتا ہے، تو اس کے اتر میں دیانند سرسوتی نے کہا ہے کہ سب کی بھلائی چاہتا ہے. تو جب ایشور میں چاہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے بھلائی کیسے چاہی؟ صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ نہ چاہنا بھی تو ایک چاہت ہے. جی بالکل. تو جب اب آپ نے جب یہ کہا کہ ایشور جو ہے وہ اس لیے نہیں چاہ سکتا چونکہ نہ چاہنا بھی ہوگا، اور یہ تبدیلی ہے، اور تبدیلی جو ہے وہ ایشور کو ایشور نہیں رہنے دے گی، تو اس کا جواب یہ کہ نہ چاہنا بھی ایک چاہت ہے. تو ایشور کے اندر آپ کو چاہنا ماننا پڑے گا. اگر آپ ایشور کے اندر مشیت یعنی چاہنا نہیں مانیں گے تو آپ گویا کہ ایشور کو مجبور مان رہے ہیں. اور وہ مجبور تو ہے ہی، ویدک ایشور ان کا مجبور ہے ہی. دیانند سرسوتی نے یہ بھی کہا ہے کہ پاپوں کو क्षमा نہیں کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی مجبوری ہی ہوگی. ہاں، ایک بات دوسری، حالانکہ اور یہی اب میں اسی پر آ رہا ہوں کہ ایک طرف دیانند سرسوتی یہ کہتا ہے کہ پاپوں کو معاف نہیں کرتا، یعنی مجبور ہے بالکل. دوسری طرف ان کے ویدوں میں آپ دیکھیے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایشور قادر مطلق بھی ہے، اومنیپوٹنٹ بھی ہے. تو ایک طرف تو آپ نے اس کو مان لیا قادر مطلق یعنی اومنیپوٹنٹ، دوسری طرف آپ نے اس کو مان لیا مجبور. اسی کو کہتے ہیں کنفیوژن. اسی کا ذکر قرآن کریم میں ہے، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. اس کنفیوژن کی میں بات کر رہا تھا. جی. اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ اسی سپتم سمولاس کے اندر دیانند سرسوتی نے ایشور کو سرو شکتیمان بھی مانا ہے، کہ ساری چیزوں کی شکتی رکھنے والا. جی. تو یہ اب اس سے جو ہے بیچاروں کو، جو ان کے فالوورز ہیں، بلائنڈ فالوورز، ان کو کنفیوژن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اچھا، یہ سارا جو انہوں نے فیبریکیٹ کیا ہے نا، پورا جو جال بنا ہے، وہ دراصل ایک خاص عقیدے کو بچانے کے لیے، جس کو یہ لا آف کرما کہتے ہیں. یعنی آپ اچھا کرم کرو گے تو اگلا جنم آپ کو ہوگا، آپ اچھا کرم نہیں کرو گے تو اگلے جنم تو ہوگا لیکن آپ اس کے اندر یعنی پریشانی ہوگی. تو پہلی بات تو یہ کہ بنیادی طور پر یہ جو عقیدہ ہے یہ اتنا illogical، اتنا irrational ہے کہ بھائی مثال کے طور پر ایک آدمی نے پوری زندگی اپنی اچھی گزاری، اس نے ایک پاپ پوری زندگی میں نہیں کیا، اب وہ اگلے جنم میں بادشاہ بن کے پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ بادشاہ سے بہتر کس کی لائف ہوگی؟ بھائی پیسہ بھی اس کے پاس ہے، پاور بھی اس کے پاس ہے. لیکن جب اس نے ایک بھی پاپ پچھلے جنم میں نہیں کیا تو کوئی بھی غم اس کو اس جنم میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی غم ہوتا ہے، بیماری ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، موت ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے. بھائی وہ نہیں مریں گے تو کوئی اور مر جائے گا ان کی فیملی میں، جب وہ مرے گا تو بادشاہ کو غم ہوگا. تو پھر یہ کیسا اس کو ریوارڈ ملا کہ جس کے اندر غم ہے. تو جو لاجیکل چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اگر اچھا کام کرتے جائیں، پوری زندگی آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھیں اور اچھے اعمال کریں،
تو جنت کے اندر جو آپ کو زندگی گزارنی ہے اس کے اندر نہ کوئی غم آنا ہے نہ کوئی پریشانی آنی ہے، اور وہ لائف ہمیشہ ہمیش کی ہے. یہ چیز تو لاجیکل ہے. لیکن آپ اگلے جنم میں بندر بن جائیں یا اگلے جنم میں بادشاہ بن جائیں، تو بندر اگر بن گئے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مستقل عذاب میں ہیں، بندر کو بھی کچھ نہ کچھ کھا کر خوشی ملتی ہوگی. اور اسی طریقے سے بادشاہ بن گئے تو ایسا نہیں کہ آپ مکمل نعمتوں میں ہیں، کچھ نہ کچھ تو غم ہوتا ہی ہوگا. تو یہ کیسی جزا اور کیسی سزا ہے جس کے اندر خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے. تو اصل میں یہ سارا جو ہے یہ جو انہوں نے اپنے ایشور کو اس سے اس مشیت چھینی ہے اور اس کو مجبور مانا ہے، وہ اس قانون کو بچانے کے لیے مانا ہے کہ جب ہم اگلا جنم مان رہے ہیں تو ہم گویا کہ اس دنیا کو ہمیشہ ہمیش کے لیے مان رہے ہیں. جب دنیا ہمیشہ ہمیش ہوگی تو نہ جنت ہوگی نہ جہنم ہوگی. جب نہ جنت نہ جہنم تو ایشور کو معاف کرنے کا اور بخشنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور جب بخشنے کا اور معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوگا تو اس سے گویا کہ مشیت ہم نے چھین لی، وہ اس کو چاہنے کا اختیار ہی نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ معبود تو ایسا نہیں ہوتا. بالکل. یہاں ایک اور بات میں بتا دوں جی کہ ان کے اس عقیدے کے مطابق مہیندر پال آریہ اگلے جنم میں سور ہی بن کے یقیناً پیدا ہونے والے ہیں. ویسے انہی کے الفاظ ہیں. اچھا انہی کے الفاظ ہیں. چلیے بہت اچھی بات. اسے واضح تو نہیں کیا ہے مگر سننے سے یہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ گائے کو کاٹنے والا ان کے یہاں پہ اگلے جنم میں سور بنتا ہے. ہاں انہوں نے 15 سال گائے کاٹی ہوگی. جی خود اقرار کیا ہے ویڈیو کے اندر، انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے نہ جانے کتنی گائے کاٹا ہوں. ہاں اور سزا بھی بخشنے کا ان کے یہاں کوئی چکر ہے نہیں. جی تو اگلے جنم میں جی اگلے جنم میں ان کو سور ہی بننا ہے. یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا مہیندر پال کے لیے. چلیے خیر اچھا ہوا آپ نے انکشاف کیا. جی اور اسی ویڈیو کے اندر ایک اور سوال اس طریقے سے کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی کے اوپر جب وحی آئی تھی تو حضرت وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو حضرت جبرائیل نے انہیں 3 بار زور سے دبایا تھا، پھر کہا کہ پڑھو، تو پھر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے. تو اس کے اوپر ایک اس طریقے سے اعتراض کیا تھا کہ یہ کون سا اس کے اندر سائنٹیفک نقطہ ہے کہ کسی کو دبوچ کے پڑھنا سکھایا جائے. جی اور پھر اس کے اوپر ایک اور بات ان نے بڑھا چڑھا کر بولا تھا، اور سب سے زیادہ اس ویڈیو کے اندر زور اسی سوال کے اوپر ان نے ڈالا ہے. اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا اور ان سے پہلے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں. حضرت آدم والا میں سوال جو ہے بعد میں لوں گا. میں نے ویڈیو اس کا جو سوال ہے نا وہی بنیادی طور پر غلط ہے، چونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لا کر دی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. معلم سکھانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، جبریل نہیں ہے. جبریل کا کام کیا ہے؟ ادھر سے پیغام لیا ادھر پہنچا دیا. یہ گویا کہ جبریل کا رول ہے اس وحی میں. اچھا اب اس کو سائنٹیفک طریقے سے سمجھیے. یہ جو میں مثال دے رہا ہوں بغیر کسی تشبیہ کے، یہ میں کلیریفائی کر دوں پہلے ہی. حالانکہ آج کے دور میں اس طرح کا سوال کرنا بھی حماقت کی دلیل ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک دور میں کہ جب ہم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں، جو ڈاٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، کیا اس میں یعنی 2 ڈیوائسز میں آپ نے ڈاٹا ٹرانسفر کیا، آپ کو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلوٹوتھ سے کر دیا، ڈاٹا ٹرانسفر ہو گیا نا. اچھا بالکل. نالج کیا ہے جو حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کے یہاں سے علم لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کیا چیز ہے؟ میں دنیا کے اندر جو پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے وہ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، یا تو وہ میٹر ہے جس کو ہم مادہ کہتے ہیں، یا وہ انرجی ہے. ٹھیک ہے. اب جو نالج ہے وہ میٹر تو ہے نہیں، یہ تو بات بالکل طے ہے، میٹر نہیں، تو وہ انرجی ہے. ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کمپیوٹر سے ڈاٹا ٹرانسفر کرتے ہیں، تو یہ جو ڈاٹا ٹرانسفر آپ کر رہے ہیں یہ میٹر تو ہے نہیں، یہ انرجی ہے. اسی طریقے سے وحی جو ہے اس کی ایک مثال ہے، بغیر کسی تشبیہ کے بتا رہا ہوں، اس کی ایک مثال ہے، وہ گویا کہ وہ انرجی ہے. اور انرجی جو ہے جب آج کے دور میں دور سے بیٹھے بیٹھے ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قریب آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ٹرانسفر کیوں نہیں کر سکتے؟ جی بالکل. اب ایک اور اس کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ مثال کے طور پر ایک آرڈنری کمپیوٹر لیجئے اور اس میں معمولی سا ڈاٹا ٹرانسفر کر دیجئے. جب آپ کمپیوٹر چلائیں گے، ڈاٹا ٹرانسفر کریں گے تو مدر بورڈ چلنے لگتا ہے اور کمپیوٹر تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اسی آرڈنری کمپیوٹر میں بہت ہیوی فائل
टेराबाइट, हजारों टेराबाइट की जो है फाइल उसमें ट्रांसफर करेंगे तो कंप्यूटर बर्न हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, नहीं चलेगा। जी जी उसके लिए आपको कौन सा कंप्यूटर चाहिए? अगर आपके पास बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैवी फाइल है, उसके लिए आपको चाहिए सुपर कंप्यूटर। वो सुपर कंप्यूटर दुनिया में चंद ही मुल्कों के पास है। वही जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा है, ठीक है, वो एक आम डाटा नहीं है कि किसी भी इंसान के पास आ जाए। उसके लिए जिस तरीके से एक बहुत हैवी डाटा के लिए हैवी कंप्यूटर चाहिए, ऐसे ही उस हैवी वही के लिए, पैगाम के लिए सुपर ह्यूमन चाहिए। वो सुपर ह्यूमन कौन है? अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हजरत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इसके बावजूद जब मदरबोर्ड कंप्यूटर का चलता है ना, तो मदरबोर्ड गर्म हो जाता है, कंप्यूटर गर्म हो जाता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बावजूद कि अल्लाह ताला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गैर मामूली इंसान बनाया था, इसके बावजूद भी जब वही आती थी तो बहुत प्रेशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फील करते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक के ऊपर पसीना आ जाया करता था। ये जो मैंने पूरी मिसाल दी है, ये इसके अंदर तशबीह, जो मेरे मुसलमान भाई इस वीडियो को देखेंगे, वो मैं उसके लिए जो है बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि इसमें कोई तशबीह नहीं है, बल्कि जो आज के दौर के मुल्हिद हैं या वो लोग जो कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, भाई पता नहीं वही कैसे आई होगी, ये उनको एक मिसाल मैंने दी है ताकि एक साइंटिफिक मेथड जिसको हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम उस पर जब यकीन कर सकते हैं तो वही पर क्यों नहीं यकीन कर सकते। सिर्फ इसलिए ये मिसाल दी गई है। तो इसलिए जो इसका सवाल, जो इसका एतराज है, बिल्कुल बोगस है जी, वो यकीन करना ही नहीं चाहते। हाँ, उनका मकसद यकीन करना नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं मैं आपको, देखिए आपने देखा होगा कि जितने भी आर्यन हैं आजकल जो है वीडियोस बना रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ अचानक इतनी वीडियोस मुसलमानों के खिलाफ ये बनाने लगे, इस्लाम के खिलाफ बनाने लगे? अचानक तो इस्लाम नहीं आया, इस्लाम तो बहुत पहले से है, यूट्यूब भी बहुत पहले से, गुज़िश्ता 10 साल से लोग यूट्यूब यूज कर रहे हैं। अचानक इनको 1-1.5 साल के अंदर क्या हुआ? असल में हुआ ये कि इन्होंने पहले अपना जो इर्रेशनल, इलॉजिकल, बिल्कुल गैर मंतिकी, गैर अकली दीन लोगों को जब बताने और सुझाने की कोशिश की, और लोग बिल्कुल इससे मुतासिर नहीं हुए, बल्कि लोग इस्लाम से मुतासिर पूरी दुनिया में हो रहे हैं। आज भी मेरे पास एक गैर मुस्लिम का, एक नो मुस्लिम का फोन आया, उसने मुझे मैसेज किया, उससे बात हुई और उसने कहा कि मैं इस्लाम से मुतासिर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी वीडियोस देखकर यूट्यूब के ऊपर, उसमें अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारी वीडियो भी थी, और मैं इस्लाम कबूल मैंने कर लिया, अब मुझे आगे बताइए मुझे क्या करना है। तो लोग मुतासिर हो रहे हैं इस्लाम से। तो लोगों को लगा कि भाई हमारे से तो कोई मुतासिर नहीं हो रहा है, इस्लाम से हो रहे हैं, लिहाजा इस्लाम के खिलाफ जिससे मुतासिर हो रहे हैं ना, उसके खिलाफ दनादन वीडियो बनाओ ताकि हम अपने लोगों को उधर कन्वर्ट होने से रोक दें। ये सारा मसला है। इनका मकसद ये नहीं है कि ये दीन को या इस्लाम को समझना चाहते हैं और उन सवालात की रोशनी में वो ये कोई इस्लाम कबूल कर लेंगे, हक कबूल कर लेंगे, ऐसा नहीं। इसीलिए मैं जब कोई सवाल का जवाब देता हूं तो मेरी नियत में महेंद्र पाल आर्य कभी नहीं होता। मेरे निगाह में या मेरे जहन में वो मुसलमान होते हैं जो इसकी वीडियोस देखकर कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वो हमारी वीडियोस देखकर इस कंफ्यूजन को दूर करें। जी जी बेशक, हाँ जी। तो इसी के आगे उन्होंने एक बात ही बोला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब लग़ज़िश वाक़या हुई और उनको धरती पर जब भेज दिया गया तो माफी मांगे अल्लाह से, और 40 साल महेंद्र पाल ने बताया कि 40 साल तक माफी मांगे थे। तो फिर अल्लाह के नबी के वसीले से आप अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, माफी मांगी, फिर अल्लाह ने माफ कर दिया और नाम वगैरह पूछा गया। तो वही जो मशहूर मुसलमान भी आम तौर पे जानते ही हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत आदम ने कहा कि अर्श पर लिखा हुआ देखा था। तो इस पर कहा कि मोहम्मद को तो जिब्राइल ने पढ़ा दिया, तो ये हजरत आदम को अल्लाह ने कब पढ़ाया? आदम को कैसे पता चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर ये फला फला हुरूफ इस्तेमाल होते हैं, फला फला हुरूफ इस्तेमाल होते हैं? इसका मतलब सवाल जो है वो इस पर है कि भाई ये इनको समझ में कैसे आई, अरबी कैसे समझ में आई, ये सवाल हुआ ना? जी हाँ हाँ, है ना, पढ़े कैसे? अच्छा देखिए, ऐसा है कि ये जो जिस हदीस का ये हवाला दे रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुत से उलमा के नजदीक, जिसमें एक बहुत मशहूर मुहद्दिस है जिनका नाम इमाम ज़हाबी है, उनके नजदीक ये हदीस जो है फैब्रिकेटेड और एक्सट्रीमली वीक, बहुत ही ज़ईफ हदीस है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत से मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इस हदीस को कबूल किया है। हम उन्हीं की बात लेकर चलते हैं जिन्होंने इस हदीस को हसन माना है। हसन का मतलब है कि एक्सेप्टेबल माना है। तो ये मैंने इसका लूज ट्रांसलेशन किया है। चलिए हम इसी को मान लेते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्श के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा, तो उसको पढ़ा कैसे? भाई ये तो कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में इस तरह लिखा हुआ है कि वअल्लम आदम अलअस्मा कुल्लहा, कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम अस्मा सिखला दिए। अब अस्मा से मुराद क्या है? आप कुरान का ट्रांसलेशन उठाइए, उसमें लिखा हुआ है नाम।
اسما کا جہاں ترجمہ نام ہے وہیں اس کا ترجمہ ناؤنز بھی ہے. ٹھیک ہے, ناؤن کسے کہتے ہیں؟ ناؤن کہتے ہیں, اگر آپ گرامر پڑھے ہوئے ہیں انگریزی کی یا عربی کی یا کسی بھی زبان کی, تو یہ جو الفاظ ہیں کسی بھی زبان کے اندر عام طور سے جو سب سے زیادہ جن کی تعداد ہوتی ہے ان کو ناؤنز کہا جاتا ہے. وربز بھی ہوتے ہیں, پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں, ناؤنز بھی ہوتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ, اچھا اسی لیے بعض علماء کا, بلکہ بعض نہیں اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام زبانیں سکھلا دی تھیں اور وہی زبانیں ان کی اولاد کے اندر رائج ہوئی ہیں. تو جب تمام زبانیں حضرت آدم جانتے تھے تو عربی کیوں نہیں جانیں گے؟ اور جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عربی میں لکھا ہوا ہے تو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یعنی مہندر پال آریہ تو جھوٹ بول کر عربی پڑھنا سیکھ لے, یعنی جھوٹ بولے کہ میں 15 سال امام تھا, اور حضرت آدم جن کو اللہ نے سکھائی عربی اور تمام دوسری زبانیں, وہ عربی نہ پڑھ پائیں. یہ بتائیے کیا الٹی گنگا بہ رہی ہے؟ جی 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 آگے چلیے. جی اور بھی اس کے اندر انہیں ایک بات ایسی پوچھا تھا, بالکل ایک دم مورختہ پورن بات ہے, جہالت والی بات ہے, کہ عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ کس نے لکھا, کس چیز سے لکھا تھا؟ جس نے عرش بنایا اس نے لکھ دیا. اصل تو صاحب اس کے سارے ہی اعتراض جہالت والے ہی ہوتے ہیں, شرم بھی آتی ہے جواب دینے میں, مطلب پھر بھی عوام کے لیے رہنا اور کمال کی بات یہ ہے کہ آریہ سماج کا وہ سب سے بڑا مناظر ہے. یعنی اتنی جہالت کے باوجود کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار اس سوال کا کیا جواب دیں, اس حماقت کا, وہ ان کا سب سے بڑا مناظر ہے. اب بتائیے. جبکہ ایک بات اور بتا دوں کہ آریہ سماج کے اندر بھی اس کو ایک چھٹکا ہوا, دماغ خراب ہوا ایک بڈھا ہی مانا جاتا ہے, اور جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تحقیق کیے ہیں, تو ابھی آریہ سماج کا مہا سملن ہوا تھا تو اس کے اندر اس کو بلایا نہیں گیا تھا. آریہ سماج نے صرف وہاں پر استعمال کیا ہے جہاں پر اسلام کے پرتی کچھ ان کو مخالفت کرنی تھی, اسلام کے خلاف بولنا تھا, صرف وہیں پر اس کو بلایا جاتا ہے. لیکن بہرحال اس وقت جو ہے یہ ان کا سب سے بڑا مناظر ہے, جو واقعی اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے سوالات کا احمقانہ کیا جواب دیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو ایک اور اعتراض کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی آ گئی, وہ گھر پر آئے تھے, تو حضرت خدیجہ سے سارا معاملہ بیان کیا, تو حضرت خدیجہ بتانے لگی کہ آپ جو ہے پیغمبر ہو, آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. اور یہی معاملہ حضرت خدیجہ نے ورقہ کر کے, کوئی نام مہندر پال نے بتایا تھا کہ ورقہ بن نوفل, جی تو ان کو بھی یہ بیان بتایا, پورا قصہ بتایا گیا. تو پھر وہ بھی بتانے لگے کہ آپ پیغمبر ہو, آپ یہ کرو گے وہ کرو گے, توحید کی دعوت دو گے. تو اس کے اوپر کہا کہ یہ محمد کو مطلب علم نہیں ہے, ورقہ کو بتانا پڑا ہے, حضرت خدیجہ کو تسلی دینی پڑی ہے. تو پھر اللہ نے سب سے زیادہ علم محمد کو کیسے دیا؟ چلو محمد کو تو اللہ نے بتا دیا, جبرائیل نے بتا دیا, تو ورقہ کو کون بتایا کہ یہ پیغمبر ہے؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے, اس کا بھی جواب اسی کے سوال میں ہے. یہ خود یہ کہتا اس ویڈیو میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ تو غریبوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس طرح کے الفاظ جو ہیں حدیث کے اندر آئے ہیں. تو تسلی دینے کا مطلب کیا انفارمیشن دینا ہوتا ہے؟ یعنی وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ حضرت خدیجہ نے تسلی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بھائی تسلی دینے کا مطلب تعلیم دینا تو نہیں ہوتا. تسلی تو انہی الفاظ سے دی جاتی ہے جن کے بارے میں آپ کو خود علم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے اندر ہیں. مثال کے طور پر آپ پنڈت جی جو ہیں, یہ کسی کی میت میں جائیں, اپنے کسی جاننے والے کی, کوئی ان کا پیروکار مرے جائے, اب یہ اس کے گھر تعزیت پرسہ دینے کے لیے جائیں, اور جا کر یہ کہیں کہ بھائی بڑا افسوس ہوا, بھائی بڑی اچھی اس کے اندر کوالٹیز تھیں مرنے والے کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کوالٹیز کا کسی کو علم نہیں ہے. جس کو آپ پرسہ دے رہے ہیں اس کو پہلی مرتبہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی فلاں آدمی مر بھی گیا اور اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں. بھائی تسلی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں جو کوالٹیز سب کو پتا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے, and we acknowledge that. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم نہیں کیا تھا, کنفرم کیا تھا. انفارم اور کنفرم, انفارمیشن اور کنفرمیشن دونوں میں بڑا فرق ہے. جی بالکل. انفارمیشن کا مطلب کیا ہے کہ بھئی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی, ورقہ بن نوفل نے بتا دی. جی کنفرمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی, ورقہ بن نوفل نے ان کو کنفرم کیا کہ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں,
یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا. اب اس کا یہ جو سوال ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا نہیں تھا, العیاذ باللہ ورقہ بن نوفل کو کیسے پتا چلا؟ ورقہ بن, ایک تو بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا چونکہ وہ خود ہی بتا رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل کو کیسے پتا چلا؟ وہ اس لیے کہ ورقہ بن نوفل مکہ مکرمہ میں تورات اور اسی طریقے سے انجیل کا ترجمہ کیا کرتے تھے عربی زبان میں, تو ان کو پتا تھا کہ وہی حضرت موسیٰ کے پاس بھی آئی, حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آئی. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ دنیا میں نہیں آئے تھے, بلکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آخری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے تھے, یعنی آخری نبی کے پاس وحی لے کر آئے تھے. اور یہ سب کو پتا تھا جتنے بھی دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں کہ جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانے والے ہیں, وہ اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے. اس طریقے سے ورقہ بن نوفل کو پتا چلا. تو یہ بالکل کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ پنڈت جی واہ واہی لوٹیں. سلجھی بھی بات کو الجھانا ان کی عادت ہے. جی خیر, جو 15 سوال میں سے ایک سوال ایک اور کر لوں. جی تو جی ایک اعتراض اس کے اندر یہ بھی کیا تھا کہ قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ فرمایا ہے کہ کھلتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا اور آگ میں ڈالا جائے گا, اور سورہ واقعہ کا حوالہ دیتے ہیں پنڈت جی. تو اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ اگر قرآن کا کہنا یہ صحیح ہے کہ جو دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں, گزار رہے ہیں, تو ان کو ایسا ایسا عذاب ہوگا. تو پنڈت جی نے اس کے اوپر کہا کہ اگر کہنا صحیح ہے تو عرب والوں کو سب سے پہلے جانا ہے, اور ہندوستان کے اندر صاحب بخاری کو جانا ہے, کیونکہ عرب والے پیٹرول بیچ کر جو ہے نا, یہ کامیڈی شو ہے, اس کو ہمارے ناظرین جو ہیں وہ کامیڈی شو کی طرف پہ دیکھ رہے ہوں گے. جی تو بولا کہ جو بخاری ہے ہندوستان کے, تو بولے وہ بھارت والوں کو بدھو بنا کر عیش کر رہے ہیں. تو پھر اللہ نے قرآن میں کیسے کہا کہ مسلمانوں پر جہنم کا آگ حرام ہے؟ وہ آیت کون سی, وہ آیت کا حوالہ کون سی آیت کا حوالہ دیتا ہے وہ؟ یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر غالباً 42, 43 اور 44 ہے. جی یہ آیت میں ہے. اچھا, یہاں سے شروع ہوتی ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ. اس آیت کا حوالہ دیتا ہے إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ, اس سے پہلے بڑے عیش و آرام میں تھے. جی اب عیش و آرام میں تو پنڈت جی بھی ہیں, تو لیکن یہ آیت اصل میں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے, پنڈت جی جیسے لوگوں کے لیے, کہ شاید ان کو, ہم تو دعا کرتے ہیں پنڈت جی کے لیے بھی, ان کو ہدایت مل جائے, ان کو ایمان کی توفیق مل جائے. جس دن ان کو ہدایت اور ایمان کی توفیق مل جائے گی اور یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ, یہ سن لیں. لیکن اس آیت کو اگر آپ شروع سے پڑھیں, ان آیتوں کو, یہ شروع ہو رہی ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, اینڈ شمال والے. یہ شمال والے کون ہیں؟ اور شمال سے مراد وہ نہیں جو نارتھ میں رہتے ہیں. پتہ چلا سارے نارتھ والے اب انہوں نے لے لیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نارتھ والے سب جہنم میں جائیں گے, ایسا نہیں ہے. شمال والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملنا ہے. نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ان لوگوں کو ملنا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے, ان کا تذکرہ نہیں ہے جو دنیا کے اندر عیش و آرام سے رہتے ہیں. ہاں, اگر ایمان کے ساتھ ایک آدمی دولت بھی ہے, ایمان بھی ہے, تو وہ جنت میں جائے گا. اگر وہ دولت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو جنت میں جائے گا. لیکن اگر صرف دنیا ہی کے عیش و عشرت میں ہے اور ایمان نہیں ہے, تو یہ اس شخص کے لیے آیتیں ہیں جو سورہ مطلب اللہ تعالیٰ سے غافل رہے گا اور دنیا کے عیش و آرام میں ہوگا. ہاں, وہ ان کے لیے ہے یہ بالکل. یعنی ایک آدمی کے پاس دولت ہے اور اس کا ایمان ختم, لیکن اگر ایک آدمی کے پاس دولت بھی ہے اور ایمان بھی ہے تو وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں جائے گا, اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گا. جی کیونکہ اس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملنا ہی نہیں ہے, وہ اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا, اور اس کا ذکر سورہ حقہ میں ہے. اچھا جی, یہی ایک باقی ایک اور سوال اس نے شاید اپنے ویڈیو میں کیا تھا وہ ابلیس کے بارے میں, کہ بھائی جب ابلیس جو ہے, اور اس نے شاید میری ویڈیو سنی تھی, اس نے, چونکہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ابلیس فرشتہ نہیں ہے بلکہ جن ہے. جی ہاں بالکل, یہ سوال میرے ذہن سے نکل گیا تھا. ہاں, اس کا کیا سوال تھا؟ وہ ان نے بولا تھا کہ اب بعض کہتے ہیں کہ وہ ابلیس جو ہے جنات ہے, تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا, جیسے ملائکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ سجدہ کرو. تو جب فرشتوں کو حکم دیا اور ابلیس جو تھا وہ فرشتہ تھا نہیں, پھر وہ بیچ میں کیوں گھس گیا؟
یعنی ٹھیک ہے، یعنی مقصد یہ ہوا کہ اس کو تو حکم ملا ہی نہیں، اور جب اس کو سجدے کا حکم نہیں دیا تو اس پر عتاب کہاں نازل ہوا، یہ مطلب ہوا نا؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے ایسا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ماننا کہ ابلیس کو حکم نہیں دیا گیا تھا یہی بنیادی غلطی ہے. ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، اور اس کی دلیل خود قرآن ہے. خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. الا ابلیس، یہ جو استثناء ہے، یہ جو ایکسپشن ہے ابلیس کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابلیس کو بھی حکم دیا گیا تھا. اچھا، ابلیس فرشتوں میں داخل نہیں تھا، وہ اس کی جو جنس تھی وہ الگ تھی، وہ ایک جن تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا. اچھا، اس کی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب فرشتہ نہیں تھا تو حکم تو فرشتوں کے لیے تھا. اس کا میں ایک جواب آپ کو لاجیکل دیتا ہوں، ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جی جی. مثلا ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ایران، پاکستان اور ترکی اور بنگلہ دیش میں رہنے والوں کے لیے تو نہیں ہے. وہ قانون جو انڈیا کا بنا ہے وہ انڈینز کے لیے ہے نا. جی جی بالکل، وہ انڈین سٹیزنز کے لیے. ٹھیک ہے، اب ایک آدمی باہر سے ویزا لے کر آیا انڈیا، اور اس نے یہاں آ کر کسی کا مرڈر کر دیا. جی تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس پر ہندوستان کا، انڈیا کا لا اس کے اوپر لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیونکہ وہ انڈیا کی، جب انڈیا میں آ کر اس نے قانون توڑا تو انڈیا کا قانون اس پر لاگو ہوگا. اگر انڈیا میں مرڈر کرنے کی سزائے موت ہے تو اس کو سزائے موت بھی دی جائے گی. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، ایسے ہی آسمان کا جو قانون تھا فرشتوں کے لیے جو بنا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم کی تخلیق ہو جانے کے بعد حضرت آدم کو سجدہ کرنا ہے. اب یہ ابلیس جو ہے اس دور میں حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے آسمانوں میں ہی رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے کوئی حکم فرشتوں کو دیا جائے گا وہ آٹومیٹیکلی اس کے لیے بھی لاگو ہوگا جو فرشتوں کے ساتھ ہے. جیسے اگر قانون انڈیا کے لیے بنے گا تو وہ قانون اس کے لیے بھی نافذ ہوگا جو انڈیا میں رہ کر کوئی قانون توڑ رہا ہے، حالانکہ اوریجنلی وہ انڈیا کا نہیں بلکہ باہر سے آیا ہوا ہے، ویزا لے کر یہاں رہ رہا ہے. تو ایسے ہی ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، اور اس نے وہ حکم نہیں مانا، اس لیے ابلیس کو سزا دی گئی. جی. تو میرے خیال سے آپ کے یہ آج کے جو سوالات ہیں یہ مکمل ہوئے. اور میں تو اپنے آڈینس کو یہی کہوں گا کہ بھائی کبھی کبھی سرجیکل اسٹرائک کو جو ہے وہ کامیڈی سمجھ کے بھی دیکھ لیا کریں. تو اور اکثر جو ہے جب میں سوالات ان ایتھیسٹ کے اور اسی طریقے سے مہندر پال آریہ جیسے احمقوں کے لیتا ہوں تو حقیقتاً مجھے بعض مرتبہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ان سوالوں کے حماقتوں کے کیا جواب دیے جائیں. لیکن بہرحال چونکہ ہماری ذمہ داری ہے، بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتی ہے، اور لٹرلی میرے پاس بہت سارے میسیجز آتے ہیں تقریباً روز ہی کہ بھائی مہندر پال نے یہ کہہ دیا، مہندر پال نے یہ کہہ دیا، اس کا کیا جواب ہوگا. حالانکہ اس کا جواب اتنا آسان ہوتا ہے. اس لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں ہی نہ. ایک تو بنیادی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علماء سے جڑیے، آپ اپنے اور ایسے علماء سے جو واقعی ذی علم ہیں ان سے آپ جڑیے اور کتابوں کا مطالعہ کیجئے، علماء کی رہنمائی میں کتابوں کا مطالعہ کیجئے. اور اگر آپ اپنے دین سے جڑیں گے، اپنے قرآن سے جڑیں گے، اپنے نبی کی سنتوں سے جڑیں گے اور علماء کے واسطے سے آپ ان چیزوں سے جڑیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے. اور قرآن کریم میں جو آیت ہے جس کا آج ہم نے تذکرہ کیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس کا مصداق بنیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر کوئی کنفیوژن کبھی بھی پیدا نہیں ہونے دے گا، چونکہ ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دین سے، اور اللہ کے رسول کی سنتوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں. تو یہی آج کی اصل میں ویڈیو کا پیغام ہے، ورنہ اس طرح کے سوالات کا کیا جواب دیا جائے. لیکن بہرحال پھر بھی چونکہ سوالات آئے تھے اس لیے جواب دینا پڑا. تو ناظرین بہت بہت شکریہ. ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے پیٹریوٹک انڈین پلس، اس کو ضرور سبسکرائب کریں. مقصد میں ہمیشہ اپنے شو کے آخر میں اپیل کرتا ہوں، یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ اس سے کسی بھی طرح کی یوٹیوب پر کوئی انکم ہم کرتے ہیں. ہمارا چینل مونیٹائز نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ دور تک جائے. الحمدللہ ان ویڈیوز کا جو ہم نے چند بنائی ہیں بہت اثر ہوا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، اور ان میں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک نے اسلام بھی قبول کیا ہے. تو اگر ایک بھی اسلام قبول کر لے تو ہماری پوری زندگی کی محنت جو ہے وہ وصول ہو گئی.
اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یہ نہیں پتا کہ پتہ نہیں کس شخص نے شیئر کی تھی, پتہ نہیں اس شخص تک وہ ویڈیو کس طرح پہنچی, تو کون وسیلہ بنا, کون ذریعہ بنا. یہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو جن سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری نجات ہو جائے گی. تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں, اور مقصد یہ ہے کہ جو دین کا صحیح پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ دور تک لوگوں تک جانا چاہیے. جزاکم اللہ خیر الجزا. انشاءاللہ